अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से जहां उनकी मेडिकल रिपोर्ट खुसूसी अदालत में पेश हुई, उस मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उन्हें बाहर ले जाया जाए एंजियोग्राफी के लिए, और एंजियोग्राफी लाजमी है। आज भी जनरल मुशर्रफ साहब के वकील अहमद रजा कसूरी साहब यहाँ कराची उनकी आमद हुई, पहले मज़ार कायद गए, उसके बाद 90 आए, यहाँ पर उनके वफ्द APML के वफ्द के साथ MQM की राब्ता कमेटी से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से भी टॉक करी। और इससे पहले कसूरी साहब जो कि सहाफ़ियों से इस पर जो है हमने देखा काफ़ी गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए थे, इजहार भरम करते हुए नजर आए थे। आज की जो उन्होंने इस पर बात की, उनका कहना यही था जी कि मुशर्रफ साहब जो है, क्योंकि उन्होंने कहा सहाफ़ियों के पास कलम की ताकत है, तो मुशर्रफ साहब साबिक फौजी हैं तो उनके पास बंदूक की ताकत है। लेकिन परवेज रशीद साहब जो थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब की बीमारी का कुछ और ही अहवाल दिया। वज़ीर इत्तलात ने उन्होंने जिस तरह से अहवाल दिया, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब की कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं है, मतलब उनकी मुराद इनसे थी कि जी दिल उनका कमज़ोर नहीं है, उनको जो इस वक्त जो उनकी कमज़ोरी है वो जहनी कमज़ोरी है, सोच ही कमज़ोरी है मुशर्रफ साहब की, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा। और ये भी कहा कि वो जो है इस वक्त इलाज माजे या जो भी हिकमत अमली कर लें, वो कानून से बचने की जो राह अख्तियार कर रहे हैं वो उनके कारामद साबित नहीं होगी, उससे और ज़्यादा नुकसान जो है वो मुशर्रफ साहब के नहीं हो जाएगा। तो ये जो आज परवेज रशीद साहब ने जिस तरह से डिटेल्ड प्रेस टॉक की, आप इसके साथ स्क्रीन में मेरे फुटेज भी देख रहे हैं, लाहौर में उन्होंने की, उसमें उन्होंने ये भी कहा जी कि चीड़ फाड़ से खुद को बचाने के लिए जो है वो खुद को इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी परवेज रशीद साहब ने कहा। अहमद रजा कसूरी साहब जो मुशर्रफ साहब के वकील हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा वकला के दरमियान भी कल झड़प हुई मुशर्रफ साहब के वकील के दरमियान और स्टेट के वकला के दरमियान। तो ये जो पूरी सूरत हाल है इस केस में जो रुख इख्तियार कर रही है, सियासी तौर पर भी लीगली तौर पर भी, ये मामला बढ़ किस तरफ रहा है? क्या हम समझे जी कि साबिक जो कमांडो है मुशर्रफ साहब, वो मुल्क से निकलने को तैयार हैं, निकल जाएंगे? MQM अगर उनका साथ दे रही है तो वजह क्या है? क्या वो वजह यह है कि वो एक साबिक फौजी आमिर हैं, साबिक सदर हैं, या वजह यह है कि जनरल मुशर्रफ साहब एक उर्दू स्पीकिंग है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में सवाल भी उठाया था नून लीग के कि अगर उर्दू स्पीकिंग की बात है तो फिर उर्दू स्पीकिंग तो डॉक्टर कदीर खान भी थे। ये सवाल भी मैं MQM से जरूर उठाऊंगा आज के शो में। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं गेस्ट से, अपने पैनल से इस्लामाबाद आपको लेके चलूं। मेरे साथ सेनेटर ताहिर मशहदी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। मेरे साथ सेनेटर रफीक रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। मैं पहले इस वक्त रजवाना साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, आज परवेज रशीद साहब ने कहा मुशर्रफ साहब को कोई बीमारी नहीं है, उनकी जहनी जो कमजोरी है जहनी है, और कोई चीज उनके जिस्म की कमजोर नहीं, उनके जहन कमजोर है इस पर। तो ये रजवाना साहब कहने की जरूरत क्या थी, और क्या मुशर्रफ साहब निकलने वाले हैं मुल्क से? आपका तजिया क्या है इस पर? देखिए जी, बात यह मसला अदालत में ज़ेर समाअत है और रिपोर्ट्स जो है वो आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का, उसके डॉक्टर्स की रिपोर्ट गालिबन अदालत में आई है जी। और बाकी जिस तरह की बीमारियों का जिक्र किया जा रहा है कि एंजियोग्राफी जो है वो बाहर के किसी अस्पताल में शायद हो, तो मैं ये समझता हूँ जिन बीमारियों का इलाज मसलन जेल में अगर कोई कैदी हो या कोई जेर ट्रायल या अंडर ट्रायल कोई आदमी हो मुलजिम जिस पर इल्ज़ाम हो, तो अगर वो बीमारी की दरख्वास्त दे और कहे जी मेरी जमानत लें, तो फिर वो जेल से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आया ये बीमारी का इलाज जेल के अस्पताल में मुमकिन है। अगर जेल के अस्पताल में मुमकिन ना हो और जेल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो ये कह दे कि इसका इलाज यहाँ नहीं है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांस हैं, तो फिर अदालत उसकी सेहत की खराबी की बिना पर जमानत ले लेती है। अब बात यह यहाँ तो पेश होने की बात है, अभी तक तो मौसूफ अदालत में आए ही नहीं और अदालत की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें कुछ हो गया। तो देखने की बात यह है जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो कोई ऐसी बीमारी मेरी नज़र में कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से, और मर्डर ट्रायल या दूसरे ट्रायल किए, मैंने केस भी किए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसी बीमारी नहीं है जिसका यहाँ इलाज मुमकिन ना हो। लेकिन आप मुझे बताइएगा रजवाना साहब, सर आप क्या शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हो उनकी बीमारी पर, या फिर आप ये कह रहे हैं कि उस बीमारी का इलाज यहाँ पर है? मतलब आपको, क्योंकि जिस तरह अहमद रजा कसूरी साहब ने कहा कि लोग शकूक का इजहार उनकी बीमारी पर कर रहे हैं, हालांकि उनकी जान खतरे में, उनकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, कुछ भी हो सकता है, उनको जानलेवा भी हो सकता है उनके साथ, और जिम्मेदार आप लोग होंगे, कुछ हद तक अदालत भी होगी इसकी। देखिए बात यह है कि हम तो बीमारी की शक की बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है और उसी दिन ही अचानक कोई जिस दिन वो अदालत जा रहे थे, चलो वो भी अपनी जगह पे है, तो रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मेरी नज़र में अगर उनको कोई बीमारी है भी सही, तो वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जहाँ इसका इलाज ना हो, पाकिस्तान में या इसी आर्मी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में ना हो। कोई ऐसी तकलीफ अब तक जो सामने आई है, अखबारों में आई है या अदालत में बात की गई है, तो उसका इलाज
پاکستان میں ہی ممکن ہے، اور اس کو دلیری کر کے پرویز مشرف صاحب کو دلیری کر کے عدالت میں آ کے پیش ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف۔ ماشاءاللہ انہوں نے ایک گلیکسی آف لائرز، ایک بہت بڑی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو مختلف مقاصد کے تحت کچھ لوگ ان کی وکالت کسی اور انداز سے کر رہے ہیں، نان پروفیشنل طریقے سے، اور جو وکیل ہیں پروفیشنل طریقے سے کر رہے ہیں، وہ عدالت کے اندر کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے موقع لیں، جس طرح مرضی کریں، وہ ان کا آپ نے عدالت میں معاملہ چھوڑا ہوا ہے، آپ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے سر، آپ نے معاملہ عدالت میں چھوڑا ہے۔ مشہدی صاحب سر آپ کی طرف آؤں، متحدہ قومی موومنٹ کیوں سپورٹ کر رہی ہے جنرل مشرف صاحب کو؟ اس لیے کہ وہ ایک سابق فوجی ہیں، یا پھر اس لیے کہ وہ اس وقت ایک اردو سپیکنگ ہے؟ کیا وجہ ہے طاہر مشہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک پاکستانی ہیں، ایک انسان ہیں، ایک پاکستان کی باشندے ہیں، اور پاکستان کے باشندے کو پورا حق ملنا چاہیے۔ وہ انیسنٹ ہوتا ہے جب تک پروون گلٹی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے ہیں، وہ اس ملک کے صدر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی پاکستان کی سروس میں سرو کر دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو چھوڑ دو یا وہ بے قصور ہے، ہم وہ تو عدالت پہ چھوڑتے ہیں، وہ تو عدالت ہی کہہ سکتی ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی منسٹر کہہ سکتا ہے، تو نہ کوئی پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ وہ گلٹی ہیں۔ وہ عدالت فیصلہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اچھا مشرف I'll get back to you sir، میں ایک چھوٹا سا ہیڈ لائنز کا بریک ہے 10 o'clock کی، میں آپ کے پاس ہی دوبارہ آؤں گا، آپ کا موقف ایم کیو ایم کا پورا شامل کروں گا شو میں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، ناظرین نیوز ون دیکھتے رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ طاہر مشہدی صاحب آپ کی طرف جاؤں گا سر، اور خبر یہ بھی ہے کہ کراچی کے میں نارتھ کراچی کے علاقے میں آپ کے ایک ایم پی اے پر بھی فائرنگ ہوئی ہے ابھی، اس کے علاوہ کراچی میں آج بھی قتل و غارت گری جاری ہے، اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ اور ساتھ میں مشرف صاحب پر جو آپ کہہ رہے تھے سر اسٹینس ہے تو کیوں ہے آخر کار مشہدی صاحب؟ بالکل جی، بے مہربانی آپ کی۔ یہ جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، تو پروف آف دا پوڈنگ از ان دی ایٹنگ۔ آج بھی 15 آدمی روز قتل عام کیے جا رہے ہیں کھلے، آج بھی گینگ وارفیئر ہے، روز آپ کا بہادر ٹی وی دکھا رہا ہے، آج بھی بطہ خوری ہے، آج بھی کڈنیپنگ فار رینسم ہے، آج بھی کلنگ ہے، آج بھی لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور ادھر لاشیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپریشن انفارچونیٹلی کوئی کامیاب نہیں ہوا، کہ آپ کتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کر لیں یا کتنی بھی آپ میڈیا ہائپ اس میں کریٹ کر لیں، پروف آف دا پوڈنگ از ان دی ایٹنگ۔ وہ جو اصل بات ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ کوئی نئی ایلیمنٹ نہیں ڈالی گئی۔ جو پرابلم تھا، ایک حکومت تھی جو کہ 5 سال پہلے تھی، ایک پولیٹیسائز پولیس تھی جو 5 سال پہلے تھی، اور رینجرز تھے، مافیاز تھے، کرمنلز تھے، تو وہی ہیں۔ تو وہی پارٹ آف دا پرابلم جو ہیں، وہی پارٹ آف دا سولوشن آپ نے بنائی ہے۔ اور ایک کوئی مانیٹرنگ ٹیم، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ٹیم بھی ہو جو دیکھے۔ 10,000 سے لوگ آپ نے کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے پکڑے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کراچی جیل میں تو اتنی جگہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے ان کو رکھنے کی، حیدرآباد جیل میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ کسی کورٹ میں نہیں لائے گئے، کوئی آج تک ایک بھی کرمنل کو پنش نہیں کیا گیا۔ ہم آخر متحدہ قومی موومنٹ نے، الطاف حسین بھائی نے یہ آپریشن مانگا تھا، ہم آج بھی یہ آپریشن مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک آپریشن کرو، اس کو کرمنلز کے خلاف کرو، کرمنل کو کرمنل سمجھا جائے اور کرمنل ٹریٹ کیا جائے، اور یہ جو طالبانائزیشن ہے ان کے اڈوں کو بھی اٹیک کرو، ادھر بھی جا کے ریڈز کرو، ان کو بھی پکڑو۔ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، وہ خود کلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے، تاریخ طالبان کلیم کر رہی ہے، مگر ان کے خلاف کوئی آپریشن کراچی میں ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ پھر اس طرح ہی چلتا رہے گا، یہ تو کراچی کی عوام کو صرف پنش کیا جا رہا ہے اور نو بینیفٹ۔ میں یہ رضوان صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا ان کو کوئی خاص اس وقت انسیت ہے طالبان سے یا پھر ان عناصر سے جو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا؟ لیکن مشہدی صاحب آپ کی انسیت کی وجہ مشرف صاحب سے آپ نے کہا وہ ایک پاکستانی ہے اور ایک سابق آرمی چیف ہیں، یہ 2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یو سپورٹنگ جنرل مشرف صاحب، یہی ریزن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ وہ اصل میں آپ نے کوشچن پوچھا تھا تو میں نے اس کی جواب شروع کیا تھا۔
تو ایک یہ ہم نہیں کہتے کہ ان کو چھوڑ دو یا کیس نہ کرو، وہ حکومت کی مرضی ہوتی ہے، ہر حکومت کا وہ مرضی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہو، ان کو اس کی طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے ہر پاکستانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو ڈرو پروسیس آف دا لا میں کیا جائے. تو جب آپ قانون کو تھوڑا سا نکال کے، قانون کا حصہ نکال کے اپنے فائدے کا استعمال کریں گے تو وہ وکٹمائزیشن ہو جاتی ہے. آرٹیکل 6 بڑی کلیئر ہے، کرنے والا اور ایڈ اینڈ ابٹ کرنے والا جو بھی کانسٹیٹیوشن کو ایبریگیٹ کرے یا اس کو آلٹر کرنے کی کوشش کرے یا اس کے ساتھ کھیلے، اور اس کو ایڈ اینڈ ابٹ، جو بھی ایڈ اینڈ ابٹ کرے گا اس کے لیے بھی وہی کرائم ہے، وہی پنشمنٹ ہے. تو اکیلا اگر آپ کر دیتے ہیں تو وہ پھر سلیکٹو جسٹس ہو جاتی ہے، اور سلیکٹو جسٹس ہمیشہ سے وکٹمائزیشن کہلاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ تھا ان کو بھی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے بیچ میں سے کیوں کر رہے ہیں. اور وہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ صدر بنے، 2 وردیوں میں آپ بنے. انہوں نے تو یہ بھی الاؤ کیا تھا، جو ان سے مانگا بھی نہیں تھا، کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں. چلو وہ تو انڈر دی مینڈیٹ آف دا سپریم کورٹ وہ صدر کا کام کرے. آپ نے اگر کرنا ہے تو 99 سے کریں، جب انہوں نے مطلب انصاف کے تقاضے پورے، جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑی اور مارشل لاء لگائی، اور اگر ان کو کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سر آپ کی جس نے بھی سپورٹ کیا اس کو بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ آیا. میں جاؤں اس پر رضوان صاحب کے. میں شاہین سبائی صاحب سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر چکے ہیں. میں امریکہ سے. شاہین صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، ٹیلی فون پہ جوائن کیا. شاہین سبائی صاحب، میں سر آپ کی طرف اس بات کو کہ آج جو ہے اس وقت احمد رضا قصوری صاحب 90 آئے، مشرف صاحب کے بارے میں پرویز رشید صاحب نے جو اس وقت ہے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا ان کی بیماری اصل میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں شاہین سبائی صاحب اصل بیماری کیا ہے جنرل مشرف صاحب کی؟ اور آپ نے جو آرٹیکل لکھا تھا سر مشرف الطاف بھائی، تو آپ کو کیا کچھ اور سیاسی اینگل نظر آ رہا ہے اس معاملے میں، جو اے پی ایم ایل اور متحدہ کے روابط بڑھ رہے ہیں آپس میں سر؟ شاہین سبائی صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ الطاف بھائی کو اور ایم کیو ایم کو مشرف صاحب کی آج کل بہت محبت ان کو نظر آ رہی ہے، اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی اس لیے ہے کہ وہ اردو بولنے والے ہیں، اور اردو کیونکہ وہ بولتے ہیں اور وہ مہاجر ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے. باقی یہ سب آرگومنٹ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے آرگومنٹ آ گئے کہ یہ ایڈ اینڈ ابیٹ کرنا. بھائی ایڈ اینڈ ابیٹ تو بالکل ہوگا، پہلے جو مین ملزم ہے وہ آ کے بتائے گا کہ جی میرے ساتھ کس نے ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ کی ہے، تو ان سب کو وہ پکڑیں گے. کوئی جب آ کے ملزم یہ کہے گا کہ جی میرے ساتھ فلانے شامل تھے، تو تب آپ پکڑیں گے. آپ پہلے سے سب کو پکڑ لیں گے، آپ پھر کہیں گے کہ جی ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ کس نے کی ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ والے کو نہیں پکڑا جائے گا. پہلے ایک آدمی کو آپ پکڑیں گے، وہ بتائے گا کہ جی میرے ساتھ 2 تھے، 5 تھے، 10 تھے، ان سب کو آپ پھر بلا لیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے جو ابیٹمنٹ میں شامل ہوتا ہے ان کو کریں گے. تو یہ صرف پالیٹکس ہو رہی ہے اس پہ. یعنی ایم کیو ایم کو بڑا محبت اس لیے آ رہی ہے کہ وہ آج کل، حالانکہ پہلے بھی اردو بولنے والے آرمی چیف بھی آئے ہیں، پاکستانی آرمی چیف بھی آئے ہیں. جنرل بیگ صاحب کے بارے میں ایم کیو ایم نے کتنے بیان دیے، مجھے ذرا نکال کے دکھا دیں آپ. مگر یہ سب کیونکہ آج کل مشرف صاحب فوکس میں ہے اور حکومت ان کو پھنس گئے ہیں وہ، تو اس لیے وہ آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں. باقی یہ کہ ان کی بیماری وغیرہ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ مطلب آپ کو یہ ایم کیو کی محبت، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلم بیگ صاحب کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ آئی. ساحر مشہدی صاحب، سوال آپ سے یہ ڈائریکٹ، پہلے اگر آپ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا سر، یہ محبت کی وجہ کیا ہے آپ کی مشرف صاحب سے؟ یہ تو ان لوگوں کی خیال ہے نا کہ دور دور بیٹھے ہوئے اپنا خیالات دے سکتے ہیں. ہر آدمی کو حق ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ میں مطلب کہ مشہور ہوں اس معاملے میں کہ ہر آدمی بول سکتا ہے جو وہ چاہے، اس کو حق ہے جو رائے رکھ سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے میں اس کا ایک الفاظ بھی نہ اگری کروں، مگر اس کے بولنے کے حق کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی سب ترجیحات دیں اور سوچیں. اب بیماری کا کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے، کوئی وہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے.
وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو نیتیں کیا ہیں. ہم لوگ نہیں ہو کوئی کہ کسی کی نیت کو جج کریں. ہم لوگ اتنے بڑے ڈاکٹرز نہیں ہیں کہ کسی کی بیماری کو جج کریں. لیکن رضوان اللہ صاحب تعالیٰ سب کو صحت دے. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ہر انسان کو صحت دے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا حق ہے اپنے علاج. کراچی آپریشن کے حوالے سے مشہدی صاحب نے سوالات اٹھائے. رضوانہ صاحب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس وقت بھی کراچی شہر میں پولیس والے 5 سے 6 ہلاک ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں دستی بم حملے میں. ایم کیو ایم کے ایم پی پہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ بچ گئے بال بال. تو یہ ہو کیا رہا ہے شہر میں؟ جی بات یہ جی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے, کئی سالوں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہماری حکومت جو مرکز میں اس کو آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں. آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان گئے ہوئے تھے کراچی میں تو انہوں نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ساری جو ہے کارروائی کے اور آپریشن کے کپتان ہوں گے وہاں کے چیف منسٹر صاحب. ٹھیک ہے جی. اور رینجرز ان کی پوری ہیلپ کر رہی ہے. وہاں گورنر صاحب بھی ہیں, ایک جماعت کے نمائندہ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے وہاں پہ, اور پولیس کے اندر بہت زیادہ اصلاحات چاہیے. پولیس اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہے, پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے, وہ فیسلٹیز نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ابھی کچھ ارب روپے ان کے انفراسٹرکچر کے لیے, جس میں وہ آئی جی صاحب نے یا ایڈیشنل آئی جی ہیں جو بھی پولیس کے سربراہ ہیں صوبائی, انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہم کیا کیا چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کن کن وسائل کی کمی ہے. مگر اس کے ساتھ رینجرز بھی ساتھ ہے. تو یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. لینڈ مافیا, بھتہ مافیا, اسی آڑ میں کوئی ہمسائے ممالک اس میں دراندازی کر رہے ہیں, اور اسی آڑ میں سوات میں جب آپریشن ہوا کسی اور طریقے سے آئی ڈی پیز کے روپ میں کافی طالبان وہاں کراچی میں چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جس کے لیے آپریشن جو ہو رہا ہے بالکل اس میں ساروں کی ڈیمانڈ تھی, الطاف صاحب کی ڈیمانڈ تھی, اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے, تمام شہریوں کی ڈیمانڈ بھی ہے. اور کراچی ایک عروس البلاد ہے, کمرشل ہب ہے پاکستان کا. وہ ایک پاکستان کی وہ سب کچھ ہے, سٹی آف لائٹس ہے, سب کچھ ہے رضوان صاحب. لیکن یہی آپ کے ساتھ سینیٹر طاہر مشہدی صاحب بیٹھے ہیں, یہ سینٹ میں ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا, یہ کہتے ہیں نا مشہدی صاحب آپ لوگ ساتھ. تو یہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, تو مشہدی صاحب کیوں آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ قابل نہیں رہا جب رضوان صاحب اتنا کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں تو صحیح نا, کہ بات یہ ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر میں یہ نہیں کہتا کہ ناکام ہے آپریشن. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کائنڈلی اس کو اس چند ماہ کی پرسپیکٹو میں مت دیکھیں. یہ کب کی بیماری ہے, ناسور بن گیا ہے, تو اس کے علاج کے لیے ٹائم لگے گا. اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں جو پولیس سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی, اس کی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. کس طرح سے وہ کس گروپوں کی سپورٹ کرتے ہیں. کچھ وہاں گروپس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب مقدمے کی کراچی کے امن عامہ کی صورت کے حوالے سے سماعت کی تو ایک اس پہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی تھی سپریم کورٹ کے روبرو پیش کی. دیٹ رپورٹ از سیلف اسپیکنگ. تو میں سمجھتا ہوں جس جذبے سے لگے ہوئے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. کراچی کا عمل پیدا کرنا, عمل بحال کرنا فرض ہے. صحیح, ٹھیک ہے. شاہین صفائی صاحب, سر آپ کراچی کے امن و امان پر کیا کہیں گے, اور اس کے ساتھ مشرف صاحب کا مستقبل اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت جلدی نکلنے والے ملک سے یا پھر کیا ہونے والا ہے؟ شاہین صفائی صاحب مشرف صاحب کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے میں مشرف صاحب کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ یہ مشرف صاحب کا کیس جو ہے یہ عدالتوں کے پاس ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دے دی ہے جو کہ کچھ عجیب و غریب سی ہے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ اسپتال میں جا کے مریض داخل ہو جائے اور پھر وہ مریض کہے کہ جی میں تو یہاں سے نہیں جانا چاہتا, میں تو یہیں رہنا چاہتا ہوں. اسپتال میں ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ علاج کرتے ہیں, اور اگر علاج کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ آپ گھر جائیں. اب یہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ایک آرمی چیف ہیں اور وہ آرمی اسپتال میں ہے. بہرحال وہ الگ ایک ایشو ہے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو جانا ہے عدالت جا کے پیش ہو. اگر امریکہ وہ آ سکتے ہیں, اگر امریکہ ٹریول کر سکتے ہیں تو وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں 10 منٹ میں, 5 منٹ میں وہاں جا کے کھڑے ہوں.
اور وہ عدالت نے جو ان کو بات کرنی ہے وہ کریں اور اس کے بعد وہ تشریف لے جائیں عدالت سے ایگزمپشن لے کے جہاں دنیا میں جا کے علاج کرائیں. تو ہونا چاہیے شاہین اگر صاحب، وہ لیکن عدالت کے ہوگا سامنے کیا؟ پیش نہیں ہونا چاہتے. یہ تو وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، لیکن شاہین صاحب ہوگا کیا؟ مستقبل کیا ہے اس کیس کا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب وہ نکلنے والے ملک سے، اور کیا حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ ان کو نکالنے، وہ ایک غیر ضروری ڈائیورژن ہے. یہ ایم کیو ایم اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ان کا کیس اس وقت چلا کے یہ سارا انہوں نے ایک ڈائیورژن کریٹ کیا ہوا ہے، لوگوں کو خامخواہ کے کیس سے پھنسایا ہوا ہے. اچھا، اس کیس سے کچھ نہیں نکلنا، لیکن وہ باہر چلے جائیں گے اور وہ کیس ان کا چلتا رہے. ان پہ اگر وہ ہو جائے گا، غداری کا کیس ہو جائے، واپس اگر وہ آئے تو آئے، نہیں آئے تو وہ کچھ نہیں ہوگا. جیسے حسین حقانی صاحب چلے گئے، آج تک کچھ نہیں ہوا. یہ کیس نے کہیں پہنچنا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو فوکس میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ باقی اور چیزوں پہ فوکس نہ ہو. یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹک ہے ایم کیو ایم کی بھی اور حکومت کی بھی. اچھا، اور وہ چلے جائیں گے باہر. یہ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور تھوڑے دن کے بعد بھی وہ چلے جائیں گے. اور میں ان کے جو ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، وہ بھی تیار ہیں پاکستان آنے کے لیے. یہ میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ جن ڈاکٹر نے لیٹر بھیجا تھا وہ بھی تیار ہیں کہ مجھے پاکستان بلایا جائے تو میں بھی آ کے ان کو پاکستان میں دیکھنے کو تیار ہوں. اچھا، لیکن یہ سب ہوگا اس طرح کہ وہ آرام سے چلے جائیں اور مشرف صاحب کی جان بچ جائے، کیونکہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایم کیو ایم کی ڈائیورجنٹ ٹیکٹک ہے. طاہر مشہدی صاحب، کیا آپ لوگ واقعی میں یہ کر رہے ہیں کہ قوم کو اس میں پھنسا کے کچھ اور معاملات میں پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ طاہر مشہدی صاحب، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں پاکستان کے، وہ سوچتے رہتے ہیں، وہ کرتے بھی رہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو بھی لے گئے، حقانی صاحب کو بھی لے گئے، اور وہ جو کیا نام ہے، وہ جو تھا جس نے لوگوں کو فائر کیا تھا، وہ امریکن، اس کو بھی ریمنڈ ڈیوس، اس کو بھی لے گئے تھے. ہاں، تو یہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں. ہم لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، پاکستانی ہے تو ہم اس کا صرف انصاف مانگ رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کیا جائے ایکول ود ادرس. اگر آپ نے ایوب خان کو نہیں کیا، اگر آپ نے یحییٰ خان کو نہیں کیا، اگر آپ نے ضیاء صاحب کو نہیں کیا، تو آپ ایک دم یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تو سب کو کرو. اگر کرنا ہے تو پھر جو کرائم کیا ہے، جی، کرائم تو بہت بڑا کیا تھا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ان ابینس کر دی تھی، انہوں نے مارشل لاء ڈکلیئر کی تھی. اس کو کرو. بیچ میں سے ایک سلیکٹ کر کے ہمیں یہ تھوڑی سی وکٹمائزیشن نظر آ رہی ہے. باقی بالکل صحیح کہتے ہیں اسماعیل صاحب کہ کیس کورٹ میں ہے، کورٹ میں کرنا ہے، ججوں نے کرنا ہے، ہم نے تو کرنا نہیں. ہم تو صرف حق اور حقوق اور آواز ہماری اٹھے گی اگر آپ کی آواز اٹھے گی. اور رجوانہ صاحب، آپ لوگ بھی، کیونکہ شاہین صاحب صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایم کیو ایم نہیں، آپ لوگ کی بھی ڈیلنگ ٹیکٹک ہے، آپ چاہ رہے ہیں ڈائیورجنگ، آپ ڈائیورج ہو جائے. ایک بات نہیں. اچھا، ایک ساتھ شاہین صاحب ایک بات آپ کہہ لیں جی، پھر میں جاتا ہوں رجوانہ صاحب. جی شاہین صاحب. ہاں، میری ایک بات سن لیجیے. یہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ برابری سے ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر مریض کو برابری سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ان کے دل میں درد ہے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ ایکیوزڈ ہیں ایک کیس میں، تو پھر پاکستان میں جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں ان کے اگر دل میں درد ہے اور ان کو باہر جانا ہے تو پھر سب کو اجازت دینی پڑے گی. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ عدالتوں نے کرنا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مان رہے ہیں کہ جی انہوں نے ابینس بھی کیا. ایم کیو ایم تو خود ان کے ساتھ بیٹھی رہی سارا کچھ کر کے، تو پھر یہ بھی اپائنٹمنٹ میں آ جائیں گے. ان کو تیار ہونا چاہیے کہ پھر ان پہ بھی کیس چلے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. رجوانہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ الطاف بھائی نے صاف کہا ہے، الطاف بھائی نے صاف کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو مجھے بھی ٹرائی کرو، کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. جس نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا، جس نے بھی ان کو لیگلی الاؤ کیا تھا، جس نے بھی ان کو لیگل کور دیا تھا، جس نے ان کے گورنر رہے تھے، جو ان کے منسٹرز رہے تھے، جو ضیاء الحق کے منسٹرز رہے تھے، ان کو بھی ٹرائی کرو. جو ضیاء الحق کے منسٹرز تھے انہوں نے ایڈ اور عبیت ضیاء الحق کو کیا تھا. تو انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کے لیے آپ کر دیں اور دوسروں کو آپ کہیں کہ بھائی وہ تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا رجوانہ صاحب، سر میں آپ کی طرف، سر رجوانہ صاحب اب دیکھیں برابر سمجھو اور برابر کرو. چلیں، یہ تو ایم کیو ایم چاہ رہی ہے. رجوانہ صاحب کیا حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے؟ حکومت بھی کیا یہی چاہ رہی ہے جو شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا بس پھنسا کے قوم کو اس مسئلے میں دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ یہی بات ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کا مشرف کے کیس کا جتنا واویلا ہے اور اس کو جتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے،
ہمارا ورژن تو بڑا کمپلیٹ اور بڑا کلیئر ہے. وی آر کلیئر ہیڈڈ. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 3 نومبر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ آئین سے غداری کے مرتکب ہیں اور ان کے خلاف پرائم افیشر اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف یہ ٹرائل کرے. ٹھیک ہے جی. تو اب اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ہم کچھ کرتے تو اس کو پھر کہا جا سکتا تھا کہ اس کی سیاسی موومنٹ ہے. ہم نے بڑا سمپلی اور بڑا آنیسٹلی وہ جو کمپلینٹ ہے وہ اپنے کورٹ کو بھیج دی. کورٹ مطابق قانون کانسٹیٹیوٹ ہو گئی. کورٹ نے مطابق قانون ٹرائل کرنا ہے. تو ہماری تو اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی فلاں کو بھی لے فلاں کو بھی لے تو فلاں کو بھی لے. میں کہتا ہوں کہ ابیٹمنٹ کی جو بات ہے ایک ابیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آدمی کو اکسانا اور اس کا ساتھ دینا کہ آپ یہ کرائم کریں. اب ابیٹمنٹ کے بعد کو ذرا ایک طرف رکھیے کہ جو آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہے جس نے فوج کی وردی پہنی ہوئی ہے اس کے آگے کسی نے نہ کرنی ہے. اس کے آگے کسی نے نہ نہیں کرنی. پھر وہ اس مارشل لاء کا جو دیکھنے کو میٹھا پھل لگتا ہے مگر الٹیمیٹلی وہ کڑوا ثابت ہوتا ہے اور ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے. اس وقت جنہوں نے پھل کھایا اس میں اور ابیٹمنٹ میں کتنا فرق ہے. یہ جب پرویز مشرف صاحب اگر عدالت آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت آنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہاں اسپتال میں لیٹے ہوئے بڑی بڑی کروزنگ آپ نے دیکھی ہوں گی جن پر وہ پہلے دوسری عدالتوں میں مقدمات بھگتتے رہے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. تو حکومت کی نیت میں یہ نہیں تھا, یہ عدالت نے کہا ہے جی عدالت اس لیے حکومت یہ کر رہی ہے. تو شاہین سے بھائی صاحب آپ کس طرح کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی ٹیکٹکس ہیں؟ کیونکہ رجوانہ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو عدالت نے کہا اور ہم عدالت کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں. سر اس میں ہماری طرف سے کوئی سیاست نہیں ہو رہی, یہ صرف اور صرف عدالتی حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عدالت نے حکم دیا تھا اور حکومت نے یہ کورٹ بنائی ہے, عدالت نے کہنے میں بنائی ہے اور یہ سارا طریقہ انہوں نے صحیح استعمال کیا. اس میں حکومت کا زیادہ مطلب ہے کہ کوئی اتنا بڑا پارٹیزن رول نہیں ہے جیسے کہ بایس نظر نہیں آتا. انہوں نے کورٹ میں چھوڑ دیا ہے کہ جی آپ اس کا فیصلہ کریں اور اب وہ عدالت کے سامنے پیش اگر نہیں ہوتے اور باہر بھاگنے کے چکر میں وہاں حکومت کا رول آتا ہے کہ حکومت نے ان کو ECL پہ ڈالا ہوا ہے. اب ECL سے اگر حکومت نہیں نکالے گی تو وہ باہر نہیں جا سکتے. اگر کورٹ آرڈر دے گا اگر کورٹ آرڈر دے گا ECL سے نکالنے کو تو پھر تو حکومت کو عمل درآمد کرنا ہوگا نا اس فیصلے پہ. یہ کہتے ہیں کورٹ کے اختیار میں ہے, وہ جائے نہ جائے. نہیں, کورٹ آرڈر دے سکتا ہے, کورٹ ہر ایک کو آرڈر دے سکتا ہے کہ جی ECL سے نکالو. کئی لوگوں کو آرڈر پہلے بھی دیا, آج انہوں نے آفاق صاحب کو بھی آرڈر دیا ہے کہ جی ان کو ECL سے نکال دیا جائے. تو ٹھیک ہے, کورٹ کا آرڈر ہے, پھر وہ تو جائیں گے اور کورٹ کسی نہ کسی بیسس پہ آرڈر دے گا نا. کورٹ کوئی ہوا میں تو آرڈر نہیں دے گا. کورٹ کے سامنے پہلے وہ پیش تو ہو. کورٹ تو کہتی ہے کہ ایک دفعہ وہ پیش ہو جائے, ہم آپ کو ایگزمپٹ کر دیں گے, آپ جہاں مرضی جائے کیس چلتا رہے گا. تو وہ پیش ہی نہیں ہوتے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان پہ چارج لگے, اور چارج ایک دفعہ لگ گیا تو پھر یہ کیس چلے گا. صحیح. تو ECL سے نام رجوانہ صاحب آپ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ کیا ہوگا رجوانہ صاحب آپ کا کنڈکٹ؟ بات یہ جی کہ دس از سچ اے سینسٹیو ایشو, سینسٹیو کیس ہے. آرٹیکل 6 کا پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ECL پہ نام ہے, کس کیس کے حوالے سے دیکھیں ECL پہ نام بادی النظر میں صحیح ڈالا گیا ہے. اور ECL میں اگر نام نہ ہو, عدالت میں پیش نہ ہو, بیماری کی وجہ سے سرٹیفکیٹ کوئی ایسا نہ ملے جس میں یہ ظاہر ہو کہ یہ اس کا علاج بیرون ملکی صرف ہے. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. تو پھر ECL میں نام نہ ہو تو خاموشی سے ملک سے نکلا جا سکتا ہے. یہ تو حفاظتی کی بجائے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ان حالات میں خاموشی سے جائیں, فرد جرم سے بچ رہے ہیں کہ چارج فریم نہ ہو. چارج فریم ہو گیا تو پھر ٹرائل پھر دھڑا دھڑ شروع ہو جانا ہے. اس کی ایویڈنس آ جائے گی, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بھلے اس کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد فیصلہ وہ میرٹ پہ ہوگا. تو اگر عدالت اس کو اجازت دیتی ہے باہر ملک جانے کی تو گورنمنٹ ہیز رائٹ ٹو چیلنج دیٹ آرڈر آن سرٹن ریزنیبل اینڈ ساؤنڈ گراؤنڈز. تو وہ دیکھا جائے گا کہ اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو وی کانٹ پریم کہ کورٹ کیا کرے گی. ایک مفروضے ہیں اور اس میں ہائپ کریٹ کرنے کی بجائے لیٹس ٹیک اٹ ایز اے کیس, لیٹس ٹیک اٹ ایز دیٹ ہی شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس.
if anybody else is involved, and after his statement to be recorded by the trial court, اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بادی النظر میں کچھ لوگ اور بھی ابیٹمنٹ میں انوالوڈ ہیں، شامل ہو کے موج اڑانا اور بات ہے. جب یہ جرم ہو رہا تھا اس وقت وہ اس ابیٹمنٹ میں تھے، انہوں نے اس مشورے میں تھے، انہوں نے ابیٹمنٹ کی اور واقعی ابیٹمنٹ ثابت ہوتی ہے، بادی النظر میں شہادت کے ذریعے ثابت ہو جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ کنوکٹ ہوں گے. تو وہ ڈیپینڈز اپون دی کورٹ آن دی بیسس آف دی مٹیریل وچ کمز بیفور دی کورٹ whether somebody else is involved in this case or not. یہ جو شور مچ رہا ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے، یہ جو شور مچ رہا ہے ایونٹ کرائی ہے کہ فلاں کو بھی ٹرائل کریں، 99 سے بھی ٹرائل کریں، فلاں کو بھی کریں، چلو بفرض محال مان لیا ان کی بات میں وزن ہے، تو اس سے یہ اس طرح بھی لوگ کر رہے ہیں. میں بھی تھوڑا سا اپریہنسو فیل کرتا ہوں کہ کیا یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے کہ اتنے گند ڈال دو، اتنی ایک پنجابی میں کہتے ہیں ددڑ اڑا دو، کسی کا چہرہ نہ پہچانا جائے، اور اسی جو ہے نا گرد و غبار میں مین ایکیوز بھی فارغ ہو جائے اور باقی جو ایبیٹرز کا نام بادی النظر میں سامنے عدالت کے سامنے آتا ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف ہو جائے، اس ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو سوال جب آپ جسٹس فار آل کی بات کرتے ہیں مشہدی صاحب، تو سر جو شاہین سوائی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ بات تو یہ ہے کہ پھر اگر اینجیوگرافی ہے تو پاکستان میں جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں ان کو بیسک جو صحت کی سہولیات میسر ہیں، تو مشرف صاحب کو یہاں کرانے میں کیا اعتراض ہے؟ جسٹس فار آل تو یہ ہوتی ہے جی کہ وہ یہیں پہ کرا دے اپنا علاج، سب یہیں پہ کراتے ہیں پاکستان میں، ایسی کیا ان کو آ رہی ہے کہ باہر جائیں ملک سے؟ مشہدی صاحب نہیں، انہوں نے بڑا سمپلسٹک سینٹنس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب کو قیدیوں کو بھی الاؤ کرو، وہ یہ معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ باہر جو علاج ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، آپ شاید افورڈ کر سکیں، یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اگر کوئی باہر علاج کروانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ پیسہ اس نے اپنی جیب سے دینا ہے، اسٹیٹ بالکل نہیں دے گا. اسٹیٹ کیوں دے؟ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے پیسہ دیتا پھر جو بھی ٹرائل ہو رہا ہے یا جو جیل میں ہے اس کو اسٹیٹ دے. نہیں، اسٹیٹ جو بھی اس کے پاس میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ دے، مگر اگر وہ اپنے علاج کے لیے اپنا خرچہ جیب سے خرچنے کو تیار ہے تو وہ کرے. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کو الاؤ کرو، اور سب کو الاؤ رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ جاتے رہے ہیں علاج کے لیے اور جاتے رہیں گے. اور ہم یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی پنڈوراز باکس ول بی اوپن، یہ صرف ان لوگوں کو بچانے کے لیے، ایوب خان کو، یحییٰ خان کو، اپنے ضیاء الحق کو اور ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز کو، جو ان کے منسٹرز تھے، جو ان کے گورنرز تھے، جو ان کے زمانے میں پالیٹکس میں آئے، جو بڑے بڑے پالیٹیشینز بن گئے ان کی وجہ سے، یہ ان کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ پنڈوراز باکس کھلے گا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم ایم کیو ایم کبھی یہ نہیں کہتی کہ بے انصافی کے لیے ہم کبھی نہیں بولیں گے. ہم کہتے ہیں کہ انصاف کرو، مگر ایک کے اوپر نہیں، سب کے ساتھ. سب کے ساتھ، اگر سب کے سب گلٹی ہیں تو سب کو کرو، اور اگر یہ گلٹی بھی ہے تو اس نے جو بڑا کرائم کیا ہے اس کے لیے کرو. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بات مشہدی صاحب، سر ایک سوال یہاں پہ جاوا صاحب کو اور چانٹا ماروں اور آپ مجھے چانٹے کے لیے ٹرائی کریں تو یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں یا کوئی آپ مشہدی صاحب بات یہ سر کہ آپ نے جو سر یہ جو اے ایف آئی سی ادارہ ہے، یہ مشرف صاحب نے اس ادارے پر جو ہے خود جو ہے اس پر اعتماد نہیں کر رہے. اس بات سے قطع نظر ان کے پاس پیسے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں علاج باہر، لیکن اے ایف آئی سی ادارہ ہے جس پہ وہ اعتماد نہیں کرے، جس میں وہ خود اس پر ایڈمٹ ہے. اور سر دوسری بات کہ اگر اب وہ یہاں سے اگر ان کے پاس پیسے ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہ پورے دوران ٹینیور اپنے کہتے تھے سب میں پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. یہ سیاسی طور پر یہ آپ کو کس طرح لگتا ہے مشہدی صاحب؟ یہ صحیح ہے ایک لیڈر جو پوری زندگی جس نے کہا جی سب سے پہلے پاکستان، اب وہ علاج کے لیے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے ہوا ہے؟ اگر میاں صاحب گئے باہر یا اس پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ گئی ہے یا کوئی بھی گیا ہے، الطاف حسین صاحب بھی باہر ہیں، تو سر یہ مشرف صاحب ایسا کہہ کے جا رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ آپ کو سیاسی طور پر صحیح لگتا ہے مشہدی صاحب؟ نہیں، ہمیں کسی کو تو نہیں پتا نا ان کی. وہی میں نے کہا کہ دلوں کے راز کون جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جا رہے ہیں، نہیں آئیں گے، وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو ہارٹ ٹربل نہیں ہے، وہ شاید یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں. جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ہے حقیقت ہم یہ ساری ریڈ ہیئرنگز ہیں، یہ ساری ڈسکشن پوائنٹس ہیں، یہ ساری ٹو مکس اپ دی عوام ہے.
ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिंपल ये है कि आप एक आदमी को ट्राई करना चाहते हो तो उसको ट्राई करो, मगर जो जो क्राइम लोगों ने भी किया है, दूसरों ने भी किया है, सेम क्राइम किया है, इससे भी बुरा किया है। जियाउल हक ये सारी की सारी लानत छोड़ के चला गया, ये दहशतगर्दी की, उसको तो नहीं आप नहीं कर रहे, तो आप सबको करो। मैं इस वक्त जाते थे शाहीन साहब आपके फाइनल कमेंट्स भी ले लूं। पाकिस्तान में ठीक है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है मशहदी साहब, शाहीन साहब सर आपके फाइनल कमेंट्स भी ले सारा मामला वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो। ठीक है शाहीन साहब फाइनल कमेंट्स आपके, फिर वाइंड अप की तरफ बढ़े। सर आप ये रजवान साहब की बात सुनी, मशहदी साहब की बात सुनी, सर ये बनता है इस वक्त ये आर्गुमेंट जो मशहदी साहब का है कि वो अफोर्ड करते हैं इसलिए जा सकते हैं बाहर, जाने तो उनको हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं, ये बिल्कुल डाइवर्ट करने की बात है, अफोर्ड करने वाली बात नहीं है। ये वो आजाद शहरी हो, बिल्कुल जाए जहां मर्जी, हर आजाद शहरी का ये हक है। लेकिन वो एक एक्यूज है, वो कोर्ट के सामने उनको मतलूब है, तो कोर्ट के सामने पहले पेश हो, उसके बाद कोर्ट उन्हें इजाजत दे, जहां मर्जी जाए, जहां से इलाज कराए वो खुद ही अपना इलाज कराएंगे। लेकिन ये बहाना कि मुझे इजाजत पहले दी जाए, मैं चला जाऊं और कोर्ट ना जाऊं, ये उनका प्रॉब्लम है। ये बराबरी नहीं है, ये किसी और के साथ नहीं हो रहा है। दूसरे जो कैदी हैं, जो दूसरे मुल्जिम हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं होता था जी पहले मुझे आप इलाज करने बाहर जाने दे, फिर मैं आके अदालत के सामने पेश होऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शाहीन साहब, ताहिर मशहदी साहब और सेनेटर रफीक रिजवाना साहब, आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया शो के अंदर। मुशर्रफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी बीमारी, असल बीमारी उनको है क्या। परवेज रशीद साहब ने आज बहुत गुस्से का इजहार, या फिर हम कहें जी तंज के लहजे में उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल कमजोर नहीं है, सिर्फ जहन उनका जो है वो जहनी सोच कमजोर है और वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। आपने MQM का PMLN का